बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम राजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत और मेरे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम राजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 4 बड़ी अहम खबरों पर बात करेंगे और उनकी अंदरूनी कहानी जानेंगे राजा साहब से। आज की सबसे बड़ी अहम खबर आर्मी चीफ के मुतालिक क्या एक दिलचस्प वाक़या जो है वो हुआ है जिसका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है। इस हवाले से आपको बताएंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर इमरान खान की रिहाई से मुतालिक है। अब इस मामले में क्या एक बड़ी ब्रेकिंग जो है वो न्यूज़ सामने आ रही है, ये आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी खबर चीफ जस्टिस फैज़ ईसा के मुतालिक हैरान कुन वीडियो जो है वो सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 मिनट तक क्या ऐसी अनहोनी हुई जिसको मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया। इस दौरान क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई, ये आपको बताएंगे। आज की चौथी बड़ी खबर कौमी असम्बली के 31 बड़े हलकों में कौन किसके मद्दे मुकाबिल होगा। इन 31 बड़े हलकों में पीडीएम और मुस्लिम लीग नून के कौन से बड़े उम्मीदवार जो हैं उनको शिकस्त का सामना हो सकता है, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आज की बड़ी अहम खबर पर चलते हैं। राजा साहब, हमें बताइएगा कि आर्मी चीफ के मुतालिक क्या एक दिलचस्प वाक़या हुआ है जिसका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से है। देखें इस्मा, ये जो आपने आर्मी चीफ के मुतल्लिक वाक़े का ज़िक्र किया, ये एक बड़ा अनोखा वाक़या है, बड़ा दिलचस्प वाक़या है और एक तस्दीक शुदा वाक़या है जिसका ताल्लुक़ बराह रास्त मरीम नवाज़ से है। इसी वाक़े का ताल्लुक़ बराह रास्त नवाज शरीफ से भी है और दो आला तरीन जनरल से भी है, क्योंकि आर्मी हाउस से, यानी वो आर्मी हाउस जो पाकिस्तान के अंदर किसी भी आर्मी चीफ की रिहाइशगाह होता है उसे पाकिस्तान के अंदर आर्मी हाउस कहा जाता है। तो आर्मी हाउस से एक कॉल रिसीव हुई दो आला जनरल्स को, और ये जो दोनों आला जनरल्स हैं इनका ताल्लुक़ आईएसआई से है। अब इनको एक ऐसा सरप्राइजिंग मैसेज मिला इस कॉल में, यानी जो कि इन्हें आर्मी हाउस से की गई, और इसलिए ये एक सरप्राइजिंग मैसेज था कि ये पैगाम बराह रास्त मरीम नवाज़ के मुतल्लिक था और मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ तहकीकात के मुतल्लिक था। इसलिए ये जो दोनों जनरल्स हैं आईएसआई के, इनके वहमो गुमान में भी नहीं था, ये इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि आर्मी हाउस से उन्हें इस किस्म का मैसेज मिल सकता है कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ आपने तहकीकात करनी है। मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ कुछ शवाहिद आईएसआई के इन जनरल्स के हवाले किए गए और इन शवाहिद पर मज़ीद तहकीकात करनी थी आईएसआई के इन्हीं दो जनरल्स ने। अब इसी तहकीकाती अमल में मिलिट्री इंटेलिजेंस के जो आला तरीन अफसरान हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस यानी पाक आर्मी की एक और इंटेलिजेंस एजेंसी, तो मिलिट्री इंटेलिजेंस के कुछ आला ऑफिशियल्स को भी इन तहकीकात का हिस्सा बनाया गया और उसके बाद बड़ी राजदारी के साथ, बड़ी खामोशी के साथ मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ ये तहकीकात शुरू की गई। इन तहकीकात के मुतल्लिक किसी किस्म का एलामिया जारी नहीं किया गया, यानी मीडिया में किसी भी किस्म का कोई प्रेस रिलीज़ जारी नहीं किया गया। बड़ी खामोशी से और बड़ी राजदारी से ये तहकीकात की गई और इस पूरी तहकीकात के अमल को खुफिया रखना या राजदारी से इन तहकीकात के अमल को अंजाम तक पहुंचाने का मकसद ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि मरीम नवाज़ अपने ख़िलाफ़ ये जो शवाहिद हैं इन शवाहिद को मिटा दें, क्योंकि इन शवाहिद में 3 ईमेल्स शामिल थी, 2 व्हाट्सएप मैसेजेस शामिल थे और 2 बहुत ही मिस्टीरियस करैक्टर्स शामिल थे जिन्होंने बराह रास्त आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक दस्तावेज़ लिखी। और आर्मी चीफ के लिए भी ये एक बहुत हैरान कुन बात थी कि नवाज शरीफ, जिनका आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट में सबसे अहम किरदार था, उनकी बेटी किस तरीके से आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ अपने 2 कारिंदों के ज़रिए या 2 मिस्टीरियस करैक्टर्स के ज़रिए आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ और फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ एक दस्तावेज़ लिखवा रही हैं। अब आईएसआई और मिलिट्री इंटेलिजेंस के ये जो ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने बड़ी खामोशी से मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ जब ये इंटेरोगेशन की, जब ये इन्वेस्टिगेशन का अमल शुरू किया, तो इस दौरान इन्हें ये पता चला कि 2 ईमेल्स की गई हैं।
یہ دونوں ای میلز فوجی قیادت کے خلاف کی گئی تھی۔ اسی طرح 2 واٹس ایپ پیغامات بھی ڈیٹیکٹ ہوئے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس پوری صورتحال میں مزید فون کالز کا ڈیٹا لینے کے لیے جیو فینسنگ کی جائے گی۔ جیو فینسنگ کے ذریعے یہ جو 2 واٹس ایپ میسیجز تھے، کچھ ای میلز اور کچھ فون کالز، ان کا پورا ڈیٹا نکالا گیا، اور اس کے بعد 3 بڑے اور آپ یہ کہہ لیں کہ ناقابل یقین انکشافات ہو گئے مریم نواز کے متعلق، جو کہ ISI کے ان جنرلز اور ملٹری انٹیلیجنس کے ان اعلیٰ ترین آفیشلز کے لیے بھی بہت سرپرائزنگ تھے کہ مریم نواز کتنی خاموشی سے کتنی گھناؤنی واردات آرمی چیف کے خلاف کر رہی ہیں، اور مریم نواز کس طرح سے اپنے 2 کارندے جو کہ ان کے بہت قریب تھے ان کو ملا کر آرمی چیف کے خلاف ایک انتہائی گھناؤنی نوعیت کی دستاویز لکھوا رہی ہیں۔ اب ملٹری انٹیلیجنس اور ISI کے یہ جو اعلیٰ ترین آفیشلز ہیں، انہوں نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا، اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ یہ آپ کہہ لیں کہ ریڈ زون کی ایک حساس عمارت سے انہوں نے کچھ مزید شواہد اکٹھے کیے، یعنی اسلام آباد کا ریڈ زون جہاں پر پارلیمنٹ، وزیراعظم ہاؤس، وزیراعظم سیکریٹریٹ، اسی طرح دفتر خارجہ اور غیر ملکی سفارت خانے قائم ہیں، سپریم کورٹ بھی اسی ریڈ زون میں قائم ہے۔ تو یہاں سے ایک حساس عمارت سے ISI اور ملٹری انٹیلیجنس نے کچھ مزید ناقابل تردید شواہد حاصل کیے، اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ جو 2 واٹس ایپ میسیجز کیے گئے تھے، اس سے پہلے 3 کالز کن کو کی گئی تھی، اور ان کالز کے جو نمبر تھے انہوں نے آگے کس کس کو کالز کی، کس وقت کون سا شخص کہاں موجود تھا۔ تو جیو فینسنگ کے ذریعے یہ پورا جو ڈیٹا ہے یہ ISI کے پاس اور ملٹری انٹیلیجنس کے پاس آ گیا۔ اس کے بعد یہ جب تحقیقات مکمل ہوئیں تو ایک دستاویز کی شکل میں یہ پوری تحقیقات ایک دستاویز کی شکل میں ایک ڈاکومنٹڈ فارمیٹ میں آرمی ہاؤس پہنچائی گئی، اور آرمی ہاؤس جب یہ تحقیقات کے متعلق دستاویز پہنچائی گئی تو وہاں موجود فوجی قیادت حیران پریشان رہ گئی۔ اس کے بعد ایک اور بڑا غیر معمولی فیصلہ آرمی چیف کی جانب سے کیا گیا۔ آرمی چیف نے فوری طور پر DG ISI کو بلایا، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی سے بھی ریکویسٹ کی گئی، ان کو بھی بلایا گیا، اسی طرح پاک بحریہ کے سربراہ، پاک فضائیہ کے سربراہ، یعنی پوری فوجی قیادت کا ایک اجلاس ہوا۔ پوری آپ کی فوجی قیادت اس اعلیٰ ترین سطح کے اجلاس میں شریک تھی، اور یہ جو تمام شواہد ہیں جو کہ مریم نواز کے خلاف تھے، یہ شواہد اس اعلیٰ ترین سطح کی فوجی میٹنگ میں یا فوجی بریفنگ میں رکھے گئے۔ اب یہ شواہد دیکھ کر پوری فوجی قیادت بھی، یعنی پاک بحریہ کے سربراہ، پاک فضائیہ کے سربراہ، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، DG ISI، تو یہ شواہد ان کے لیے بھی بڑے حیران کن تھے۔ اس کے بعد مریم نواز کے 2 ساتھیوں کے متعلق پتہ چلا۔ یہ جو مریم نواز کے 2 ساتھی ہیں، ان میں سے ایک ان کے ساتھی ایسے ہیں جو امریکہ میں پہلے پاکستان کے سفیر رہے ہیں۔ یہ ریڈ زون کی ایک حساس عمارت میں آپ یہ کہہ لیں کہ ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، اور مریم نواز نے انہیں آرمی چیف کے خلاف اور فوج کے خلاف استعمال کیا۔ ان کا نام بھی ویورز کے سامنے رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو مریم نواز کے دوسرے قریبی کریکٹر تھے جنہیں آرمی چیف کے خلاف استعمال کیا گیا، یہ ایک ایسے کردار ہیں جن کے متعلق یہ انکشاف کیا گیا کہ یہ نواز شریف کی گاڑی میں پائے جاتے ہیں، نواز شریف کی گاڑی سے اترتے ہیں، فوج کے خلاف آپ یہ کہہ لیں کہ انتہائی بیہودہ گھٹیا قسم کے الزامات لگاتے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ سے نواز شریف کی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں۔ انہیں ایک فوجی عدالت نے اس سے پہلے سزا بھی سنائی تھی، اور اس وقت یہ زیر زمین چلے گئے تھے، یعنی انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، اور ان کے متعلق چودھری نثار علی خان صاحب نے انکشاف کیا کہ یہ مریم نواز کے جو قریبی ساتھی ہیں، یہ نون لیگ کے اندر فوج کے سب سے بدترین مخالف ہیں، یا فوج کے خلاف سازش کرنے والے بدترین کردار ہیں۔
इस तरह का इम्प्रेशन इनके मुतल्लिक बना हुआ है। अब पता ये चला जब ये ISI ने और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने तहकीकात की, तो इन तहकीकात के बाद पता ये चला कि असल में मरियम नवाज़ ने इन्हीं दो करैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए, यानी एक करैक्टर तारिक फ़ातमी जो कि वजारत ख़ारजा में तैनात थे, इनके ज़रिए, और दूसरे करैक्टर परवेज़ रशीद जिनके मुतल्लिक चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने ये कहा कि ये नवाज शरीफ की गाड़ी से उतरते हैं, फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं और दोबारा नवाज शरीफ की गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो पता ये चला कि इन दोनों करैक्टर्स को मरियम नवाज़ ने बराह रास्त इस्तेमाल किया, और यही दोनों करैक्टर्स जो हैं ये बराह रास्त उस साजिश में मुलव्विस थे मरियम नवाज़ के साथ, जिसे आर्मी चीफ ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन साजिश करार दिया, और ये कहा कि इससे बदतर साजिश पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ और किसी आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ और कभी भी फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ इससे बदतर साजिश कभी नहीं हुई। और ये जो साजिश है इसके मुतल्लिक मुझे चौधरी निसार अली ख़ान साहब ने, मैंने बतौर साफ़ी जब उनका इंटरव्यू किया तो उन्होंने इसकी तस्दीक की कि डॉन लीक्स, जिसे साबिक आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ ने फ़ौज के ख़िलाफ़ बदतरीन साजिश करार दिया था, और इसी तरह फिर जनरल बाजवा ने भी डॉन लीक्स के ऊपर परवेज़ रशीद और तारिक फ़ातमी के ख़िलाफ़ एक्शन करवाया था। तो उस वक्त भी ब्रीफिंग में भी मुझे एक आला तरीन सतह की फ़ौजी ब्रीफिंग में मुझे और कुछ और साफ़ियों को बताया गया कि डॉन लीक्स कोई फसाना नहीं बल्कि एक हकीकत थी, मरियम नवाज़ इसकी मास्टरमाइंड थी, और इसके अंदर तारिक फ़ातमी और परवेज़ रशीद को इस्तेमाल किया गया। यानी दो आर्मी चीफ्स ने मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ को ये उनके मुतल्लिक करार दिया कि ये फ़ौज के ख़िलाफ़ बदतरीन साजिश में मुलव्विस थे। तो वही मरियम नवाज़ आज 9 मई के वाक़यात के हवाले से, जिसकी आज़ादाना तहकीकात नहीं हुई, उस हवाले से इमरान खान साहब पर यह भोंडा इल्ज़ाम लगा रही थी कि इमरान खान साहब ने फ़ौज के ख़िलाफ़ कुछ साजिश कर दी। हालांकि इमरान खान साहब के इंटरनेशनल जो टूर्स हैं, इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस उन्होंने अटेंड की, वहाँ बतौर साफ़ी मैं और कुछ और साफ़ी भी हमेशा मौजूद रहे, और हम सबको पता है कि इमरान खान साहब ने हमेशा इंटरनेशनल लेवल पर भी पाक फ़ौज का हमेशा दिफा किया। लेकिन मरियम नवाज़ आज इस तरह के भोंडे बयानात देकर ख़ुद अपना मजाक उड़वा रही हैं, और उनके ख़िलाफ़ इस वक्त ट्विटर पर एक ट्रेंड भी चल रहा है। अहम खबर जो है वो जस्टिस फैज़ ईसा के मुतालिक एक हैरानकुन वीडियो सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 मिनट तक क्या ऐसी अनहोनी हुई जिसको मीडिया ने रिपोर्ट नहीं किया और मीडिया ने नहीं दिखाया? इस दौरान क्या गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई? इस गैर मामूली सूरत हाल पर राजा साहब से जानेंगे अंदरूनी कहानी, लेकिन पहले आपको खबर की तफसील बताते चलें। खबर कुछ यूं है कि इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 76% उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है, इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक PTI के 76% उम्मीदवारों के कागजात मंजूर हो चुके हैं। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट रिटर्निंग अफसरान को ये नहीं कह सकती कि किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद ना करें। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत की, जिस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिटर्निंग अफसरान को ये नहीं कह सकती कि किसी के कागजात नामजदगी मुस्तरद ना करें। क्या PTI ये चाहती है कि 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं? इस पर वकील PTI लतीफ़ खोसा ने कहा कि PTI के किसी फ्रंट लाइन उम्मीदवार के कागजात मंजूर नहीं हुए, कागजात छीने गए। रिटर्निंग अफसरान बतौर डिप्टी कमिश्नर PTI के खिलाफ MPOs जारी कर रहे हैं। PTI के सिवा किसी जमात के रहनुमा पर MPO नहीं लगा, जलसे की इजाज़त नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो दी जाए पर इस पर चीफ जस्टिस कायद फैज़ ईसा ने कहा कि खुसा साहब यहाँ सियासी तकरीर ना करें, दुखड़े ना रोएं, ये कोई सियासी फोरम नहीं। अगर आपको पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतबार नहीं है तो हम क्या करें? चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का MPO से कोई ताल्लुक नहीं, किसी से कागजात छीने जा रहे हैं तो वो इलेक्शन कमीशन ने देखना है।
اس دوران جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے 76% امیدواروں کے کاغذات منظور ہوئے ہیں۔ عدالت نے پی ٹی آئی کو الیکشن کمیشن اور چیف سیکرٹری پنجاب کی رپورٹ پر پیر تک تحریری جواب جمع کرانے کا حکم بھی دیا ہے۔ اس حوالے سے راجہ صاحب اندرونی کہانی کیا ہے، کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیں، اسما جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں جو کچھ ہوا، اس حوالے سے ایک بڑی تکلیف دہ ویڈیو وائرل ہے، لیکن پاکستان کے مرکزی میڈیا نے، پاکستان کے مرکزی نیوز چینل نے اس ویڈیو کو مکمل طور پر سنسر کر دیا، کیونکہ شریف خاندان کے ہاتھوں اور اس کٹ پتلی حکومت کے ہاتھوں اس وقت پاکستانی میڈیا مکمل طور پر غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ لیکن میں کوئکلی دو بڑی اور اہم خبریں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر دوں۔ یہ جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے لیول پلینگ فیلڈ، اس دوران کیا کچھ ہوا ہے اور کون سا 1 منٹ کا ویڈیو کلپ وائرل ہے، کیونکہ یہ لائیو سماعت تھی، بہت سے لوگوں نے یہ پوری سماعت لائیو نہیں دیکھی ہوگی، لیکن جو 47 سیکنڈ سے لے کر 59 سیکنڈ تک کا کلپ ہے وہ میں اپنے ویورز کو بتاتا ہوں کہ اس دوران کیا ہوا۔ اب ہوا یہ کہ جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو یہ بتایا گیا کہ یہ جو ایم پی آرڈرز کے تحت پی ٹی آئی کے لوگ اغوا کیے جا رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ پلیز کوئی آرڈر جاری کریں۔ تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ ایم پی اوز کو آپ چیلنج کیوں نہیں کرتے، یعنی عدالتوں میں چیلنج کیوں نہیں کرتے۔ تحریک انصاف کے وکلاء نے کہا کہ جناب فائز عیسیٰ صاحب، مائی لارڈ، ہم نے یہ ایم پی اوز جو ہیں یہ چیلنج کیے ہیں۔ اب اس پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب اریٹیٹ ہو گئے، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کوئی سیاسی باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جس طرح سے نامینیشن پیپرز پی ٹی آئی کے لوگوں سے چھینے گئے ہیں، ہمارے پاس اس کا ویڈیو ایویڈنس موجود ہے، ہم یہ ویڈیو عدالت میں چلانا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں جب عدالتوں کے اندر ویڈیوز چلائی گئی ہیں بطور ایویڈنس۔ لیکن یہاں پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہنا شروع کر دیا، آپ دوبارہ سے یہاں پر سیاسی گلے شکوے کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ویڈیو عدالت کے اندر چلانے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو یہ آپ کہہ لیں کہ انڈائریکٹلی باور کرانے کی کوشش کی گئی، انڈائریکٹلی ڈائریکٹلی نہیں، کہ نواز شریف کو نااہل قرار دینے سے استثناء دینے کے لیے، یعنی تاحیات نااہلی ختم کروانے کے لیے، یا باقی جیسے فیض آباد دھرنا کیس کا دوبارہ سے انہوں نے اس کیس کو ٹیک اپ کیا، تو یہ تمام کیس تو وہ ٹیک اپ کر سکتے ہیں یا اس پر از خود نوٹس لے سکتے ہیں، لیکن یہ جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں، جو کہ ویڈیو ایویڈنس موجود ہے کہ امیدواروں کے گھروں پر رات کو چھاپے مارے جا رہے ہیں، اس پر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو بھی دلیل دی گئی تحریک انصاف کے وکلاء کی جانب سے اس کو سنا ہی نہیں۔ یعنی ایم پی او کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اس کو عدالتوں میں چیلنج کریں، جب انہوں نے کہا کہ عدالتوں میں چیلنج کر دیا گیا تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو سیاسی بات ہے، آگے چلیں۔ اسی طرح لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے لطیف کھوسہ نے 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ کہا کہ میرے پاس ویڈیو ایویڈنس ہے، یہ ویڈیو شواہد تو 1 مرتبہ آپ دیکھ لیں۔ لیکن جسٹس فائز عیسیٰ صاحب جو کہ پہلے سے ایک ذہن بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ میں نے تحریک انصاف اور عمران خان صاحب کے خلاف ہی فیصلہ دینا ہے، انہوں نے یہ ویڈیو ایویڈنس چلانے کی اجازت نہیں دی، اور اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق سوشل میڈیا پر میمز بن رہے ہیں کہ یہ کیسے جج صاحب ہیں کہ کسی بھی وکیل کو، یعنی تحریک انصاف کے کسی بھی وکیل کو 1 مرتبہ بھی انہوں نے دلیل دینے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد پھر لطیف کھوسہ نے تنگ آ کر یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ جو جج کسی کے اثر میں آ کے فیصلہ دیتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اتنی انفارچونیٹ سچویشن جو ہے یہ سپریم کورٹ میں دیکھنے کو ملی ہے۔ ہم خبر کے حوالے سے بات کریں گے، قومی اسمبلی کی 31 بڑے حلقوں میں کون کس کے مد مقابل ہونے جا رہا ہے۔ ان 31 بڑے حلقوں میں پی ٹی ایم اور مسلم لیگ نون کے کون سے بڑے امیدوار جو ہیں وہ شکست کا سامنا کر سکتے ہیں، اس حوالے سے اندرونی کہانی جانیں گے، لیکن پہلے آپ کو تفصیلات خبر کی بتاتے چلیں۔ آئی پی پی کو قومی کی 7 اور صوبائی اسمبلی کی 11 سیٹیں دیے جانے کا امکان ہے۔ فردوس عاشق اوان، ہمایوں اختر، فاروق حبیب اور نوریش شکور کو ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا۔ آئی پی پی کو قومی کی 7 اور صوبائی اسمبلی کی 11 سیٹیں جو ہیں وہ دی جائیں گی۔ ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئی پی پی نے قومی اسمبلی کی 13 اور صوبائی اسمبلی کی 22 سیٹوں کا مطالبہ کیا تھا، لیکن آئی پی پی کو قومی
اسمبلی کی 7 اور صوبائی اسمبلی کی 11 سیٹیں دیے جانے کا امکان ہے۔ جہانگیر ترین کو لودھراں کے بجائے NA 149 ملتان سے ایڈجسٹ کیا جائے گا، جبکہ علیم خان کو NA 117 اور اون چودھری کو NA 128 لاہور میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ نعمان لنگڑیال کو ساہیوال، انجینئر گل اصغر کو خوشاب، عامر کیانی کو اسلام آباد اور غلام سرور خان کو پنڈی سے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ IPP کی فردوس عاشق امان، ہمایوں اختر، رانا نذیر فیصل آباد سے فروخ حبیب اور ساہیوال سے نوریش شکور کو ایڈجسٹ نہیں کیا جائے گا۔ راجہ صاحب، اس کی اندرونی کہانی کیا ہے؟ ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں گے آپ؟ دیکھیں، اس میں عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ایک اہم خبر ہے، اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کی ایک پارٹی کے متعلق بھی ایک بڑی دلچسپ خبر ہے، اگرچہ اس خبر کو پاکستان کے مرکزی میڈیا نے مکمل طور پر ڈاؤن پلے کیا ہے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ جہانگیر ترین کی جو پارٹی ہے، جس طریقے سے پرویز خٹک کو لانچ کیا گیا تھا KP میں، وہ مکمل طور پر فیل ہو گئے۔ تو جہانگیر ترین کے متعلق ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین نے ایک اپنی قریبی شخصیت کو، جو کہ جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل ہوئی، اسے یہ کہا کہ آپ ہمارا ایک جیلم میں جلسہ کروا دیں۔ تو یہ جو شخصیت ہے، اس نے جہانگیر ترین کو یہ کہا کہ میں آپ کی استحکام پاکستان پارٹی میں شامل تو ہو گیا ہوں، یعنی تاثر یہ تھا کہ مجھے جبر کے تحت آپ کی پارٹی میں شامل تو ہونا پڑا ہے، لیکن جیلم میں اگر ہم جلسہ کرائیں گے تو ہم 200-400 لوگ بھی اکٹھے نہیں کر سکیں گے، اور سیاسی طور پر مجھے بھی جوتے پڑیں گے اور آپ کو بھی جوتے پڑیں گے، اور اس کے بعد جیلم میں استحکام پاکستان پارٹی کا جلسہ نہیں ہو سکا۔ اور جہانگیر ترین نے جس شخصیت کو یہ جلسہ کروانے کے لیے کہا تھا، وہ شخصیت ہے فواد چودھری، اور فواد چودھری نے جب یہ جلسہ کروانے سے انکار کیا، یہ نہیں کہ وہ PTI میں واپس آنا چاہتے تھے، بلکہ ان کو پتا تھا کہ جیلم میں یہ ایک فلاپ شو ہوگا، تو اس کے بعد فواد چودھری کو گرفتار کر لیا گیا۔ اب یہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے، جس طرح کے 75 سال سے اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ کنگز پارٹیز بناتی رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمیشہ کنگز پارٹی میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کنگز پارٹی ہے، اس کو اسٹیبلشمنٹ سپورٹ کر رہی ہے، اس کے ٹکٹ پر ہم ہر صورت میں الیکشن جیت جائیں گے۔ لیکن یہ استحکام پاکستان پارٹی کل ملا کر اب جو نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکی ہے، وہ قومی اسمبلی کی کل ملا کر 7 نشستیں اور صوبائی اسمبلی کی 11 نشستیں، اور کل ملا کر انہوں نے جو 22 نشستوں پر امیدوار کھڑے کرنے ہیں، اس میں بھی ایک حلقے پر تین ایک امیدوار جو ہے وہ 3 حلقوں پر کھڑا ہوگا، یعنی اون چودھری کو بھی 3 حلقوں سے الیکشن لڑانے کا اس وقت ان کا پلان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرویز خٹک اور اسی طرح جہانگیر ترین کی یہ جو پارٹی ہے، ان کی پرواز جو ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ ان کا جو سیاسی جہاز ہے، یہ عرش سے فرش پر آ گرا ہے۔ ان کے پاس تو 20 حلقوں میں امیدوار کھڑے کرنے کے لیے نہیں ہیں، اور اس سے پہلے بھی ان کے جب الیکٹیبلز کھڑے کیے گئے تھے، جب انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف بغاوت کی تھی، حمزہ شہباز کی حکومت پنجاب میں تھی، الیکشن کمیشن ان کے ساتھ تھا، جناب باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی، اس کے باوجود یہ تمام جو الیکٹیبلز ہیں، یہ عبرت کا نشان بن گئے تھے۔ اور کوئکلی میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت ایک جو تازہ ترین سروے آیا ہے انتخابی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام آباد کی تمام نشستیں بہت بڑے مارجن کے ساتھ تحریک انصاف جیت رہی ہے، فیصل آباد میں بہت بڑے مارجن کے ساتھ PTI جیت رہی ہے، سرگودا میں نعیم پنجوتا کی جانب سے مریم نواز کو بہت ٹف ٹائم ملے گا، اور یہاں پر اگر دھاندلا نہ کیا گیا تو یہ نشست بھی PTI جیت جائے گی۔ اور اسی طرح پنجاب کے جو بڑے 46 حلقے ہیں، ان کے جو سرویز آئے ہیں ان کے مطابق ان 46 میں سے 25 حلقے جو ہیں وہ PTI موجودہ جبر کے ماحول میں بھی جیتنے کی پوزیشن میں ہے۔ اس وجہ سے یہ جو اس وقت تحریک انصاف کو کلعدم کرنے کا جو پلان فائنلائز کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے یہ محرکات ہیں۔ عمران خان کی رہائی سے متعلق کیا اہم خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے؟ اس معاملے پہ کیا بڑی بریکنگ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور اس کی اندرونی کہانی راجہ صاحب سے جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو خبر کی تفصیل بتاتے چلیں۔
آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی رہائی کی روپ کارڈ جاری کر دیا ہے۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے روپ کارڈ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ عمران خان کسی دوسرے مقدمے میں نامزد نہیں ہوئے تو رہا کر دیا جائے گا۔ روپ کارڈ میں عمران خان کے 10 لاکھ کے ضمانتی مچلکے اور 2 شخصی ضمانتیں عدالت میں جمع کرانے کا کہا گیا ہے، جس کے جواب میں عمران خان کے وکیل خالد یوسف ایڈوکیٹ نے ضمانتی مچلکے عدالت میں جمع کروا دیے ہیں۔ راجہ صاحب، اس کی اندرونی کہانی کیا ہے، کیا بتائیں گے آپ؟ دیکھیں، اس بار عمران خان صاحب کی رہائی کے متعلق جو خبر ہے اس پر میں آتا ہوں، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے جو ایک ویڈیو کلپ وائرل ہوا ہے جو کہ پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر بھی کیا گیا ہے اعتزاز احسن صاحب کا، اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 سال بعد پاکستان کے غریب شہری کو ووٹ دینے کا موقع ملتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے بلے کا نشان چھین کر عام شہریوں سے ووٹ دینے کا حق چھین لیا ہے۔ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار نہیں تھا، یہ الیکشن کمیشن فرعون بن کر فیصلے دے رہا ہے۔ اس کے بعد اعتزاز احسن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کس قسم کی کٹ پتلی حکومت ہے جو تحریک انصاف کے ٹیلی تھون سے خوفزدہ ہو کر پورے ملک میں انٹرنیٹ بند کر کے ریاست کی بدنامی کا باعث بن رہی ہے۔ اب آ جائیں کہ عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں روبکار جاری ہو گئی۔ عمران خان صاحب کی توشہ خانہ کیس میں سزا پہلے معطل ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں سپریم کورٹ سے بھی ضمانت ہو چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سائفر کیس کا جیل ٹرائل 2 مرتبہ کالعدم قرار دے چکی ہے، اور اس وقت عمران خان صاحب عملی طور پر کسی بھی کیس میں مجرم نہیں ہیں، یعنی توشہ خانہ کیس میں ان کو سزا سنائی گئی، وہ معطل ہو گئی۔ سائفر کیس میں ابھی سزا سنائی نہیں گئی تھی، ان کی ضمانت ہو گئی، لیکن اس کے باوجود کیا عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے گا؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے، کیونکہ اس وقت پلان یہی ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل کے اندر رکھنے کے بعد ہی الیکشن کروایا جائے، لیکن اس میں سب سے بڑا ٹوسٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے باوجود بھی جتنے اس وقت سرویز آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ تحریک انصاف اس صورتحال میں بھی 74% تک ووٹ لے کر اگلا الیکشن جیت جائے گی۔ اس لیے اب 2 آپشنز جو ہیں وہ کنسیڈر کیے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے سینٹ کی ایک جعلی قرارداد لائی گئی، سیکرٹری الیکشن کمیشن سے استعفیٰ دلوایا گیا، تو الیکشن کو التوا میں ڈال دیا جائے، جیسے فضل الرحمان نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دے دیا، اور دوسرا یہ کہ تحریک انصاف کو کالعدم کروا دیا جائے الیکشن کمیشن کو استعمال کرتے ہوئے، اور جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو آن بورڈ لے کر یہ فیصلہ پھر سپریم کورٹ سٹرائک ڈاؤن نہ کرے اور تحریک انصاف الیکشن میں نہ جا سکے۔ لیکن ہوگا کیا اگر تحریک انصاف کو الیکشن میں نہ جانے دیا گیا؟ تو یہ جو ناکام ریاست کا اقدام ہوگا یہ خدا نخواستہ پاکستان کی ریاست پر ایسے گہرے زخم لگائے گا کہ خدا نخواستہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ سری لنکا کے حالات یا پھر 1971 کے حالات کی جانب جا سکتے ہیں۔ اس لیے وے آؤٹ یہی ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں تاکہ ملک میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام آئے۔ ناظرین، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا، امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اس پہ کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اللہ نگہبان۔